बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जिन का इश्क, एक खौफनाक नावल। एक ऐसे जिन की कहानी जो कि एक आदमजात से मोहब्बत कर बैठा। जिंदगी बहुत पुरसुकून थी। घर का माहौल खुशगवार था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। तालीम के सिवा मेरा कोई मशगला नहीं था। घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर। आवारा फिरने की आदत नहीं थी। मैंने मैट्रिक में वजीफा हासिल किया। घर का हर फर्द खुश आयन मुस्तकबिल के तस्वुर से महफूज हो रहा था। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि इस खुशी के पीछे एक ऐसा हादसा पोशीदा है जो हमारे पूरे खानदान पर असर अंदाज होगा। मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया। यूं मैं कॉलेज जाना शुरू कर दिया। जिंदगी फिर भी तालीम तक महदूद रही। दोस्ती सिर्फ चंद एक आदमियों से थी, वो भी मुनासिब हद तक। बोलचाल क्लास के खरफत से थी। किसी को भी मुझसे किसी किस्म का गिला नहीं था। हर इम्तिहान में अव्वल आता, इस लिहाज से भी इज्जत की निगाह से देखा जाता। इसी तरह 2 साल का तवील अरसा गुजर गया। इम्तिहानात हुए, नतीजा आया और मुझे 3rd ईयर में एक निहायत ही अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। इन 2 साल के दौरान कोई नाखुशगवार हादसा पेश ना आया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मिजाज में निहायत अजीब किस्म की तब्दीलियां वाक़े हुई। मैंने मुस्तकिल डायरी लिखना शुरू कर दी। तन्हाई पसंद हो गया। किसी से ना मिलता, खुद को घर का फर्द ना समझता और किसी भी घरेलू मामले में दखल ना देता। घर में खुशी हो या गम, मुझे इससे कोई सरोकार ना था। छोटे बहन भाई मेरे सामने झगड़ते, लेकिन मैं अपने हाल में मगन रहता। खुशियों से मुझे नफरत होती गई, गमों में मुझे मजा आने लगा। यकीन जानिए, मैं इस कदर बदल गया कि गमों में मुझे लज्जत मिलने लगी। कॉलेज से घर आता तो सिर्फ एक ख्वाहिश होती कि ए खुदा, घर जाते ही मुझे कोई ऐसा गम दे दे जिससे बस मजा ही आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लज्जत भी मुझे मुतमिन ना कर पाती। गमों का इस कदर आदी हो गया था कि गम से वो खुशी हासिल ना होती जिसकी मैं तवक्को रखता। खानदान के तमाम अजीज मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सबसे नफरत हो गई थी। वालिदा साहिबा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती, लेकिन वो इसका बार बार इजहार न करते। मुझे अपने वालिद से हमदर्दी थी। मैं इन्हें निहायत आजिज समझता। सोचता ये भी कितने अजीम है कि मेरी वालिदा जैसी औरत से निबाह कर रहे हैं, जो बरसों से बीमार है, जिसका कांटा है, बीमारी की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है, लेकिन फिर भी इसका साथ दे रहे हैं। एक दिन हस्बे मामूल में कॉलेज से घर आया तो वालिद साहिब कहने लगे कि चलो आज एक आदमी के पास चलें, वो खाद देखने में बहुत माहिर है। मैं वालिद साहिब के इस रवैये पर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हमारे घर में कोई शख्स भी खाद दिखाने या तावीज़, गंडे और जादू वगैरह पर यकीन नहीं रखता था। खैर, वालिद साहिब के कहने पर मैं उनके साथ हो लिया और हम इस आदमी के पास पहुंचे। ये साहिब मेरे वालिद के मातहत काम करते थे और फारिग औकात में तावीज़ गंडा भी करते, जिसका बाकायदा वो खदिया भी लेते। उन्होंने मेरा खात देखा और खात पर पेन से 2 लाइनों पर निशान लगाते हुए कहा कि तुम पर जादू किया गया है। वो भी एक ने नहीं बल्कि 2 अफराद ने किया है। मैं ऐसी बातों पर यकीन न रखता था, इसलिए मैंने मानने से इनकार कर दिया। इस पर वो साहिब कहने लगे कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो किसी भी पामिस के पास चले जाओ और उससे पूछो कि ये लकीरें क्या जाहिर करती हैं। खैर, मैं चुपके से घर आया और इस वाक़े को भी भूल गया। घर आकर मैंने यही कहा कि ये लोग बस ऐसे ही बातें करते हैं कि तुम पर जादू किया गया है, चाहे वो बीमारी ही हो। लेकिन घर वाले मुझसे मुतफिक नहीं थे। हमारे खानदान वाले हमसे बहुत जलते थे कि ये अच्छा खाते पीते हैं और इनकी औलाद जेवरे तालीम से आरास्ता हो रही है। ये लोग जादूगर कहलाते थे। तावीज़ कंडे वगैरह करवाना इनकी आदत थी। हम अगरचे इनके इन कामों से वाकिफ थे, लेकिन चूंकि हमें इन चीजों पर यकीन नहीं था, इसलिए हमने कभी परवाह नहीं की। 2 माह गुजर गए। ईद पर हम अपने एक करीबी अजीज के यहाँ चले गए। ईद के 3 दिन के बाद एक साहिब वहाँ तशरीफ लाए। ये इनके दोस्त शाह साहिब थे। निहायत छोटी उम्र, हाल ही में बीए किया था, अपना कारोबार करते थे, लेकिन नूरी इल्म से भी गहरा शगफ था।
اب مجھے ان کے سامنے لے جایا گیا اور کہا گیا کہ ذرا اسے دیکھیے کہ کیا بات ہے، روز بروز صحت گر رہی ہے، دوسری ہمیں یہ شک ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں نے پھر وہی کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ میری کسی نے نہ سنی۔ میرے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک تعویذ دے کر بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ ہاتھ کو بند کر کے زور سے دبائیں اور ہاتھ سامنے رکھیں۔ آنکھیں بھی بند کر دی گئی۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنا شروع کیا۔ اس طرح چند منٹ گزر گئے، پھر پوچھنے لگے، کیوں بھائی کچھ نظر آیا؟ میری آنکھیں بالکل بند تھی اور سوائے تاریکی کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے میں نے انہیں بتایا کہ پپوٹے بوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے دوبارہ کچھ پڑھنا شروع کیا۔ میرے دونوں ہاتھوں پر ہزاروں من بوجھ پڑ گیا اور اس بوجھ تلے ہاتھوں نے اوپر نیچے حرکت کرنا شروع کر دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ حرکت اس قدر تیز ہو گئی کہ ہاتھوں نے گول دائرے میں گھومنا شروع کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مجھ میں کچھ ہے۔ شاہ صاحب نے فوراً حکم دیا کہ جو کوئی ہے سامنے آ جائے، خبردار جو ہاتھوں کو ذرا بھی جنبش دی۔ ہاتھ خود بخود رک گئے، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ ہاتھوں کی جنبش پھر شروع ہو گئی۔ میں لاکھ کوشش کرتا کہ ہاتھ نہ ہلیں، لیکن میں بے بس تھا۔ میرے ہاتھ میرے بس میں بھی نہ تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اور قوت انہیں بڑی تیزی کے ساتھ گھما رہی ہے۔ یہ حرکت 50 راؤنڈ فی سیکنڈ سے کسی صورت بھی کم نہ تھی۔ اب ایک عجیب سا تماشا ہوا۔ شاہ صاحب کہتے کہ جنبش روکو، لیکن ہاتھوں کی حرکت تیز ہو جاتی۔ اگر دایاں ہاتھ حرکت کرتا اور وہ اسے رکواتے تو بایاں ہاتھ حرکت کرنے لگتا، اور اگر وہ اسے روکتے تو دونوں حرکت کرنے لگتے۔ یہ عمل کوئی پون گھنٹہ جاری رہا۔ شاہ صاحب تنگ آ گئے، کہنے لگے، آنکھیں بند کر کے تاریکی میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہے، لیکن تم کیسے کہتے ہو کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ میں نے پھر سے نفی میں جواب دیا۔ آخر تنگ آ کر وہ کہنے لگے، اس کا مطلب ہے کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، تم ہاتھوں کو جان بوجھ کر حرکت دے رہے ہو۔ لیکن یہ غلط تھا۔ میرے ہاتھوں کو گھمانے والی طاقت کوئی اور تھی جو میرے بس سے باہر تھی۔ آخر انہوں نے مجھ سے تعویذ لے لیا اور میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ہاتھوں کی حرکت سے سب گھر والے جو ارد گرد بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے ہاتھ سے پریشان تھے، لیکن مجھے اب بھی یقین نہیں تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ ہاتھ سامنے کی طرف پھیلائے ہوئے تھے، اس لیے زیادہ دیر تک میں انہیں قابو میں نہ رکھ سکا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے خود پہ اختیار نہ تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے یہ حرکت سرزد ہوتی رہی۔ میں بے بس ہو چکا تھا اور اس وجہ سے وہ حرکت کرنے لگے۔ لیکن دوسری طرف شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس پر کسی باہر کی چیز کا سایہ ہے جو کہ بڑی عالم فاضل معلوم ہوتی ہے، جو اس طرح قابو میں نہیں آتی۔ چونکہ میرے پاس ہتھیار یعنی کہ تعویذ نہیں تھا، اس لیے لڑتا کیا۔ آج رات میں بیٹھ کر تعویذ بناؤں گا اور صبح پھر اسے دیکھوں گا۔ دوسرے دن والد صاحب واپس چلے گئے، ان کی چھٹی ختم ہو گئی۔ مجھے تاکید کر دی گئی کہ میں اپنے عزیز کے ساتھ جا کر انہیں دوبارہ ملوں اور صورتحال سے آگاہ کروں۔ صبح 9 بجے ہم شاہ صاحب کی دکان پر چلے گئے۔ انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر میرے ہاتھوں میں تعویذ دیے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھوں نے پھر اسی طرح جنبش شروع کر دی، لیکن یہ کوئی آدھا منٹ ہی رہی ہوگی۔ اس کے بعد میرے جسم نے کانپنا شروع کر دیا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور مجھے کسی قسم کی کوئی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میری گردن سے نیچے اور ٹانگوں سے اوپر کا حصہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ شاہ صاحب ذرا بگڑتے تو یہ حرکت بند ہو جاتی۔ خیر کوئی 10 منٹ کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ نظر آیا؟ مجھے سوائے ایک ستون کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ستون بھی کیا تھا، ایک مینار معلوم ہوتا تھا۔ میں اس کا اوپر کا سرا دیکھنا چاہتا جو نظروں سے اوجھل تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ستون کی لمبائی کتنی ہوگی۔ شاہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ اپنے دل میں کہو کہ جو کوئی بھی ہے اپنی اصلی حالت میں سامنے آئے۔ میں نے یہی دہرایا، لیکن سوائے ستون کے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس پر شاہ صاحب نے میرے سامنے ایک اور تعویذ رکھا اور کہا کہ اس سے کہو، اگر تم میں اتنی طاقت ہے تو اس تعویذ کو الٹا کر دو، ورنہ تم ہماری اطاعت قبول کر لو۔ یاد رہے کہ شاہ صاحب تمام سوالات میرے ذریعے کرتے تھے۔ ایک تعویذ انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا جس میں وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، یعنی یہ ان کا ریڈار تھا۔ جو ہی انہوں نے میرے سامنے تعویذ رکھا، میری آنکھوں کے سامنے روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ اتنی زیادہ روشنی کہ دن کو بھی اتنی روشنی نہ دیکھی تھی۔ اگرچہ میری آنکھیں بند تھی، لیکن تعویذ کا ایک ایک لفظ مجھے واضح طور پر نظر آ رہا تھا اور میں اسے بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا تھا۔ کسی غیبی طاقت نے تعویذ کو الٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹا نہ ہو سکا۔ اس کا اندازہ مجھے اس سے ہوا کہ تعویذ کا ایک کونا اوپر اٹھتا، جیسے کوئی اسے الٹانا چاہتا ہو، لیکن الٹنے کی بجائے کونا پھر زمین پر گر جاتا۔
ادھر میں یہ سب اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا تھا اور ادھر میرے عزیز اور دوسرے چند افراد اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تعویذ الٹانے کی ناکام کوشش کے چند لمحوں بعد ہی میری نظروں کے سامنے ایک سایہ ابھرا۔ یہ ایک انسانی شکل تھی لیکن قد و قامت زیادہ، چوڑائی تو اتنی تھی جیسے چار موٹے موٹے آدمی ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کا چہرہ میری طرف نہیں تھا، سر پر ایک ٹوپی تھی۔ بند آنکھوں کے باوجود میرے سامنے روشنی تھی اور میں اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد سوال و جواب کا طویل دور شروع ہو گیا۔ شاہ صاحب نے جو پوچھنا تھا وہ مجھ سے کہتے، وہ سایہ اس کا جواب دیتا اور میں اپنی زبان میں شاہ صاحب کو بتا دیتا۔ سب سے پہلا سوال جو شاہ صاحب نے کیا وہ یہ تھا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم کون ہو، یعنی کہ تم جن ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو یا عیسائی، اور دیکھنا خبردار اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ دوسری طرف سے اس نے جواب دیا کہ وہ عیسائی ہے۔ پھر ثبوت کے طور پر اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری۔ میں نے دیکھا کہ ایک بالوں کی لٹ جو عموماً ہندو رکھتے ہیں لٹک رہی ہے۔ شاہ صاحب نے دوسرا سوال کیا، پیچھا کر کے کیوں کھڑے ہو؟ ہمت رکھتے ہو تو سامنے منہ کر کے بات کرو۔ اس پر وہ کہنے لگا، یہ بات نہیں، چہرہ اس لیے سامنے نہیں کر رہا کہ یہ یعنی کہ میں ڈر جاؤں، لیکن میں اسے ڈرانا نہیں چاہتا۔ شاہ صاحب بولے، تم کب سے اس کے ساتھ ہو؟ جن بولا، میں 2 سال سے اس کے ساتھ ہوں۔ شاہ صاحب نے پوچھا، تم نے اسے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ یہاں یہ یاد رہے کہ میں اچھی طرح ہوش میں تھا، میرا دل اور دماغ ٹھیک کام کر رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ مجھے اچھا لگا تھا اس لیے میں نے اسے پکڑا۔ کہاں سے پکڑا تھا؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ کالج کے دروازے کے ساتھ جو درخت ہے میں وہاں تھا۔ یہ کالج میں داخلہ لینے کے لیے آیا، جب گیٹ سے گزرا تو مجھے اچھا لگا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ لیجیے جناب، اس طرح اس حادثے کی ابتدا ہوئے، یعنی کالج میں داخل ہونے کی سزا مجھے بھگتنا پڑی۔ تم 2 سال اس کے ساتھ رہے، تم نے اسے کوئی تکلیف نہ دی، حالانکہ تمہاری قوم چاہے کسی پر کتنی ہی مہربان کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور دیتی ہے۔ شاہ صاحب نے دریافت کیا، مجھے اس سے پیار تھا، میں تو اس پر اپنی عنایات کرتا رہا، میں بھلا اسے کیوں کر تنگ کرتا۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ اب تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو میری موجودگی پر کیا اعتراض ہے؟ میں نے اسے کیا تکلیف دی جو آپ مجھے بھگانا چاہتے ہیں؟ اس پر ہمارے ایک عزیز بولے کہ اسے کانٹا بنا دیا اور ابھی بھی کہتے ہو کہ کچھ کیا ہی نہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ موٹا ہو جائے گا لیکن ہم نہیں جائیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں تم سے اپنے ایک دوست کے چند کام کروانے ہیں، اس لیے ہم تمہیں ابھی نہیں نکالتے، اگلی اتوار کو تم سے نپٹیں گے۔ اس پر کھیل ختم ہو گیا۔ میری آنکھیں کھول دی گئی، تعویذ لے لیے گئے اور ایک تعویذ مجھے گلے میں ڈالنے کے لیے دے دیا گیا۔ شاہ صاحب نے 1 ہفتے کی مہلت اس لیے دی تھی کہ ان کے ایک دوست نے کچھ زمین خریدنی تھی اور وہ یہ کام اس جن سے لینا چاہتے تھے، لیکن یہی مہلت میرے لیے دہشت اور حادثے کا سبب بن گئی۔ گھر پہنچ کر سب کو تفصیل بتائی، میرا کالج بھی کھلنے والا تھا، دوسرے والد صاحب کو بھی پیغام دینا تھا کہ یہ کام 1 ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ میں والد صاحب کے پاس چلا جاؤں اور اگلی اتوار واپس آ جاؤں۔ مجبوراً جانا پڑا، چونکہ دوسری صورت میں والد صاحب پریشان ہوتے۔ یقین مجھے اب بھی نہیں تھا مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ میں ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا، اس لیے اب بھی اقرار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ لیکن جب اس تیز روشنی کا خیال آتا جو میں نے اپنی آنکھوں کے بند ہوتے بھی دیکھی تھی تو پھر مجھے اقرار کرنا پڑتا۔ خیر، اسی کشمکش میں دن کے 12 بج گئے۔ پہلے تو میرا والد صاحب کے پاس جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب یہ حالت تھی کہ میں ہر قیمت پر اور اسی وقت ان کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے دوپہر کے کھانے کی بھی پرواہ نہ کی اور چل پڑا۔ تعویذ جو گلے میں ڈالنے کے لیے دیا گیا تھا وہ ڈوری کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈال نہ سکا اور میں اسے وہیں بھول آیا۔ طبیعت حساس بساس تھی، لیکن سفر کے اختتام پر جو ہی میں بس سے اترا میرا جسم بوجھل ہو گیا، سارے جسم میں درد محسوس ہونے لگا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے تیز بخار نے آ لیا ہو۔ لیکن کیا یہ بخار بس سے اترتے ہی چڑھنا تھا؟ اس کا احساس اسے پہلے کیوں نہ ہوا؟ ان باتوں کا جواب میرے پاس نہ تھا۔ بس سٹینڈ سے گھر تک کا فاصلہ طے کرنا ناممکن ہو گیا۔ میری آنکھیں سرخ ہو کر باہر کو نکل آئی، قدم آگے رکھتا لیکن وہ پیچھے کو پڑتا۔ 1 فرلانگ کا فاصلہ بمشکل آدھے گھنٹے میں طے کیا۔ گھر جاتے ہی میں بستر پر لیٹ گیا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی اور بہن بھی وہیں تھے۔ میں نے بڑے مزے لے کر صبح کے واقعے کی تفصیل بتائی، حالانکہ وہ خاصی پریشان تھے۔ شدید قسم کے درد کی وجہ سے میں نماز مغرب تک بستر پر لیٹا رہا۔
ایک عجیب قسم کا احساس مجھے بار بار پریشان کرتا رہا۔ مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے ساتھ ایک نہایت خطرناک قسم کا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ دوسرے مجھے وہ تعویذ یاد آیا جسے میں وہیں بھول آیا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ۔ میں نے اس کا اظہار والد صاحب سے بار بار کیا، لیکن وہ شاید مجھے تسلی دینے کے لیے کہتے کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن چند ہی منٹوں کے بعد ہونے والے واقعات نے ہمارا پتہ پانی کر دیا۔ نماز مغرب کے فوراً بعد میں کھانے سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں اپنے والد صاحب کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھ گیا اور ان کے قریب رکھی ہوئی رنگین تصویر والی کتاب دیکھنے لگا۔ چھوٹا بھائی اور بہن باورچی الومنیم میں ملازم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تصویروں پر والد صاحب کے ساتھ تبادلہ خیال کرتا رہا۔ اس ڈرائنگ روم کا ایک دروازہ باہر لان کی طرف کھلتا تھا۔ مجھے اس دروازے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ میں یہاں عموماً بیٹھا کرتا، میں نے 3-4 دفعہ دروازہ بند کیا، لیکن والد صاحب پھر کھلوا دیتے کہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ رات کے 8 بج رہے تھے، بجلی جل رہی تھی۔ میں والد صاحب اکیلے ڈرائنگ روم میں تھے۔ لان والا دروازہ والد صاحب کے پیچھے تھا اور میرا منہ اسی کی جانب تھا۔ اچانک باتیں کرتے کرتے میری نظر سامنے کی جانب پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر دروازے کے باہر وہی سایہ جسے میں نے اپنی بند آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کھڑا ہے۔ چہرے پر نقاب، صرف آنکھیں نمایاں، سر پر تاج، جس میں سے آنکھوں کو چندیا دینے والی سفید روشنی نکل رہی تھی۔ روشنی اس قدر تیز اور ٹھنڈی تھی کہ چاند اس کے آگے مان تھا۔ اور پھر نظروں سے نظریں ملی، میری آنکھیں جامد ہو گئی۔ میں نے ہزار کوشش کی کہ اپنی آنکھوں کو اس سے ہٹاؤں یا گردن کو ہی موڑ لوں، مگر میں ناکام رہا۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو گیا۔ جب والد صاحب نے دیکھا کہ میں باتیں کرتے کرتے اچانک چپ ہو گیا ہوں تو انہیں میری نظریں اٹھا کر جو میری طرف دیکھا تو زور سے ایک چیخ ماری۔ انہوں نے دیکھا کہ میرا جسم ساکت ہے، آنکھیں سرخ اور باہر کو نکلی ہوئی ہیں اور ایک جگہ پہ مرکوز ہیں۔ آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ جامد ہیں۔ دوسری طرف دیکھنے کے لیے میں پتلیوں کو گھمانے کی بجائے گردن موڑ کر دیکھتا ہوں تو ان کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی۔ اس سے بیشتر کے چیخ سن کر باورچی خانے سے کوئی پہنچتا۔ وہ خبیث اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ میرے جسم میں داخل ہو چکا تھا اور میں اس کی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ والد صاحب کی چیخ سن کر اس نے والد صاحب کی طرف گھورا، پھر پاؤں سے لے کر آہستہ آہستہ اوپر کی جانب دیکھا۔ جس جگہ اس کی نظر پڑتی گئی والد صاحب کا جسم بے جان ہوتا گیا، حتیٰ کہ نظریں دل تک پہنچ گئی۔ پھر والد صاحب کی ایک اور چیخ ابھری، میں مر گیا، اور ساتھ ہی بڑی قوت کے ساتھ انہوں نے میری گردن کو ہاتھوں کے ساتھ پڑے دکھیل دیا۔ اتنی ہی دیر میں وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ والد صاحب کا جسم دل تک بے جان بڑا تھا۔ وہ پلنگ پر پڑے ہوئے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی اور نوکر بھاگ کر ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ والد صاحب کا اصرار تھا کہ میں ان کی طرف نہ دیکھوں، لیکن مجھ سے ان کی تکلیف دیکھی نہ جا رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں فرش پر مرکوز کر تھی، لیکن میرے جسم کا کوئی بھی حصہ اب میرے کنٹرول میں نہ تھا۔ صرف دماغ میرے بس میں تھا اور وہ صحیح کام کر رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، آئندہ آنے والے واقعات کا تجزیہ کر رہا تھا، لیکن جسم کا اور کوئی حصہ میرے بس میں نہ تھا۔ دل، ہاتھ، پاؤں، غرض ہر حصے پر کسی اور کا قبضہ تھا۔ وہ جن حقیقت میں جنوں کا بادشاہ تھا، وہ اب میرے جسم میں تھا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس مجھے اس وقت ہوتا جب وہ میرے جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف حرکت کرتا۔ ایسی صورت میں مجھے ایسے معلوم ہوتا جیسے بجلی کا کرنٹ میرے جسم سے گزر رہا ہو۔ کبھی وہ میری ٹانگوں سے اوپر کی طرف آتا اور کبھی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی جانب جاتا۔ پھر اس نے ہم تینوں میں جانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ مجھ میں ہوتا، کبھی والد صاحب میں اور کبھی میرے بھائی میں۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ صرف بہن اور نوکر اس عذاب سے محفوظ تھے، لیکن دہشت سے سب کی زبانیں گھنگ تھی۔ جب وہ میرے بھائی میں موجود تھا تو میں نے جلدی سے نوکر کو کہا، قریب سے کسی مولوی کو بلا کر لاؤ، جلدی آنا۔ دوسروں کو کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ خود بھی میں نے قرآن پاک کھولا، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہوا تھا، لیکن اس وقت یہ مجھے کسی اور زبان میں لکھا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ میں صرف کلمے کا ورد کیے جا رہا تھا۔ ادھر شاہ جنات کبھی بائیں دروازے سے کمرے میں داخل ہوتا اور اپنے شکار کو دبوچتا اور کبھی دائیں دروازے سے آتا۔ ہم سب کا برا حال تھا۔ پڑوس کے لوگ ہمارے گرد جمع تھے اور اونچی اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت اور کلمے کا ورد کر رہے تھے، لیکن شاہ جنات کی آمد کا سلسلہ نہ رک سکا۔ اتنی دیر میں مولوی صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی کچھ پڑھ کر پھونکنا شروع کیا،
لیکن جب وہ مجھ پر پھونکتے تو والد صاحب کے جسم میں داخل ہو جاتا اور میں چیختا، مولوی صاحب اس طرف پھونک مارو، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے نکل کر مجھ میں آ جاتا۔ اسی حالت میں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا، جو ہمارے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ والد صاحب نے کہا، مولوی صاحب اس کی آنکھوں پر دم کرو۔ مولوی صاحب نے جو ہی میری آنکھوں پہ دم کیا، مولوی صاحب بھی اس کا شکار بن گئے۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں، میرے کندھوں پر پہلے تو ہزاروں من بوجھ پڑ گیا، پھر جسم میں ارتعاش شروع ہوا اور اس کے بعد شاہ جنات کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مولوی صاحب نے 2 قرآن مجید اٹھائے، ایک کو سینے سے لگایا اور دوسرے کو سر پہ رکھا اور لگے بھاگنے، لیکن اس نے انہیں روک لیا۔ اس وقت وہ میرے جسم میں تھا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب خدا کے واسطے، رسول کے واسطے یہاں سے مت جائیے، ورنہ یہاں 2 جانیں تکلف ہو جائیں گے۔ لیکن مولوی صاحب کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ دوسری صورت میں خود ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اتنی دیر میں مجھے محسوس ہوا جیسے اب وہ چلا گیا ہے۔ میں نے والد صاحب کو کہا کہ اب وہ چلا گیا ہے، لیکن میرا بھائی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، قسم کھا کر کہو کہ تم واقعی چلے گئے ہو۔ اور پھر ایک قیامت خیز دھماکے کی آواز آئی۔ میرے دل میں سے ایک بجلی کی لہر اٹھی اور خلق میں سے گزرتی ہوئی زبان تک آئی، اور پھر مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے کسی نے میرے جبڑوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے کھول دیا ہے، اور پھر جس طرح کی آتی ہے اور آدمی کا منہ خود بخود کھل جاتا ہے، بالکل اسی طرح میرے ساتھ ہوا، لیکن کے کی جگہ یہ آواز آئی، قسم حضرت سلیمان علیہ السلام کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے تو باتیں میرے ذریعے ہوتی رہی، لیکن یہ اس کی اپنی آواز تھی، اس قدر تیز کہ 200 گز دور تک سنی گئی، اور وہاں سے لوگ بھاگ کر آئے۔ حالانکہ ہم سب ایک ہی کمرے میں تھے۔ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے کلمہ پڑھا تھا تاکہ ہمیں غلط تاثر دے اور مولوی صاحب کو یہ ثابت کرے کہ وہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ ہمیں فوراً اپنے عزیز کے ہاں چلنا چاہیے تاکہ ہم شاہ صاحب سے مل سکیں، ورنہ ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم سب روانہ ہوئے۔ جب ہم بازار سے گزر رہے تھے تو ہر شخص حیرت سے ہماری طرف تک رہا تھا، ہر شخص خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ اونچی آواز میں کلمے کا ورد کرتے ہم بس سٹینڈ پر پہنچے۔ 10 منٹ کے بعد ہی بس آ گئی۔ وہاں پہنچے تو ابھی ایک قدم زمین پر رکھا تھا کہ شاہ جنات آ گیا۔ ہم سب نے پھر اونچی اونچی آواز میں کلمے کا ورد شروع کیا۔ میرا جسم تن گیا اور وہ مخاطب ہوا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم شاہ جنات کے برابر چل رہے ہو؟ میرے پیچھے چلو، تمہیں شاہی آداب کی بھی تمیز نہیں۔ ہم سب پیچھے ہو گئے، میں آگے آگے چل پڑا۔ 11 بجے رات یہ قافلہ گھر کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے لگاتار زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہماری ایک رشتہ دار خاتون نے دروازہ کھولا، لیکن بیشتر اس کے کہ وہ مجھ سے اس وقت آنے کا سبب پوچھتی۔ میں نے کہا، مائی کلمہ پڑھو، اور اس کے ساتھ ہی اس پر بھی دہشت چھا گئی۔ ہم سب اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہوئے صحن میں چلے گئے۔ یہاں پھر کوہرام مچا۔ گھر والوں نے سمجھا کہ ہم سب پاگل ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے پوچھتے کہ کیا ہوا تو وہ مجھ میں آ جاتا اور کہتا میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں بھی پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ میں اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت بھی میرا جسم کنٹرول میں نہیں تھا۔ اچانک میرے ہاتھ اوپر اٹھے اور میں نے کہا، خاموش خاموش، خبردار، اگر کسی کی بھی آواز آئی صرف کلمہ پڑھو۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے اسے جواب دیا تھا، جانتی نہیں کس سے ہم کلام ہو، تمہیں شاہی آداب سے بھی واقفیت نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ چونکہ میں نے ان لرزہ خیز باتوں اور واقعات کو بھلانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور دوسری یہ کہ میں اس وقت خود ہوش میں نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میرا دماغ صحیح کام کر رہا تھا، اس لیے میں بعض باتیں بھول چکا تھا اور بعض اب بھی دہشت کے مارے نہیں لکھ رہا۔ دوسروں سے اس لیے نہیں پوچھنا چاہتا کہ اس کی یاد تازہ نہ ہو۔ بہرحال مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں پھر کرسی پر بیٹھا اور معلوم نہیں کسے حکم دیا کہ شاہ صاحب کو بلا کر لاؤ۔ کوئی 5 منٹ بعد ہی شاہ صاحب پہنچے۔ ہمارے کلمے کا ورد جاری تھا کہ شاہ صاحب پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ یکدم مجھ میں ایک قوت سی آئی اور میں بھاگ کر دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ خود کھلا، شاہ صاحب سامنے تھے۔ سب سے پہلی بات جو ان سے ہوئی تھی وہ یہی تھی، کلمہ پڑھو۔ لیکن شاہ صاحب نے مجھے گریبان سے پڑھا اور کہا، کلمہ تمہیں میں پڑھاتا ہوں۔ ان کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ یکدم بدل گیا اور کہنے لگا، آؤ شاہ صاحب گلے ملے۔ اور ہم گلے ملے۔ یہ یقین رہے کہ سب کچھ میں نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ وہی خبیث چیز یعنی کہ شاہ جنات تھی، ورنہ میرے ساتھ جو کچھ بیت رہی تھی اس سے تو میں دہشت کے مارے مر جاتا۔ شاہ صاحب نے ہمیں بعد میں بتایا، اگر وہ شخص جو ابھی بلانے کے لیے گیا تھا یہ نہ بتاتا کہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا ہے،
اور وہ اپنے گھر وغیرہ کو کیل کرنا آتے تو ان کا بھی وہی خشر ہوتا جو مولوی صاحب کا ہوا۔ یہ تو خدا تعالیٰ نے نہایت کرم اور بخشش کی تھی کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو بخش دیا اور شاہ کے ذریعے ہمیں اس مصیبت سے نکالا، ورنہ ہماری بربادی میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی۔ خیر پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ خبردار جو کوئی حرکت کی، تم یا تمہارے ساتھ اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ سب اس میں یعنی کہ مجھ میں آ جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مجھے پھر اسی طرح تعویذ پکڑا کر آنکھیں بند کر کے بٹھایا گیا اور پھر مکالموں کا وسیع سلسلہ شروع ہوا جو رات 11 بجے سے صبح 3:30 بجے تک جاری رہا۔ مکالمے ہُبہُ وہی ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا تم کون ہو؟ وہ بولا میں شاہ جنات ہوں۔ شاہ صاحب نے پوچھا کس قبیلے کے سردار ہو؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں پورے پرستان کا مالک شاہ جنات ہوں، میں سردار نہیں شاہ جنات ہوں۔ شاہ جنات یعنی کہ جنوں کا بادشاہ ہوں۔ کیا تم وہی ہو جس کو کہا گیا تھا کہ تمہیں اتوار کو نکالیں گے، یا تم کوئی اور ہو؟ نہیں میں وہی ہوں۔ تو تم نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ ہم نے وعدہ ہی کب کیا تھا؟ تم نے اسے تنگ کیوں کیا؟ انہوں نے مجھے ظاہر کیوں کیا؟ میں نے انہیں کیا تکلیف دی تھی جو یہ مجھے نکالنے پر تل گئے؟ تم تو عیسائی تھے، تم نے اپنی ناکام زبان سے ہمارا مقدس کلمہ کیوں پڑھا؟ یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں بھی مسلمان ہوں اور ایک بہت بڑا عالم ہوں، تاکہ مجھے کوئی نکالنے کی جرت نہ کر سکے۔ دوسرے لوگوں کا کیا قصور تھا کہ تو نے انہیں ڈرایا؟ اگر کوئی دہشت سے مر جاتا تو پھر؟ یہی تو میں چاہتا تھا، اور اگر آپ کو 10 منٹ دیر ہو جاتی تو یہاں 4 لاشیں تڑپتی ہوئی ملتی۔ کس کس کی؟ رفیع، اس کے ابا، اس کے بھائی اور اس کی بہن کی۔ اس پر شاہ صاحب کا لہجہ سخت ہوا۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے تعویذ کو دبانا شروع کیا۔ اف میرے اللہ! تعویذ کا دبانا تھا کہ شاہ جنات کی چیخیں نکل گئی۔ وہ چیخا تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ اس تعویذ کو مت دباؤ، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم میں چلا جاتا ہوں، قسم حضرت سلیمان علیہ السلام کی، میں پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن اس تعویذ کو مت دباؤ، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ دوسرے ہی لمحے شاہ صاحب نے پھر تعویذ کو دبایا۔ وہ پھر سیکھا، میرے جوڑ ٹوٹ گئے، میری ہڈیاں چٹک گئی، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن شاہ صاحب اب کہہ رہے تھے میں تو تمہیں اسی میں رکھوں گا، میں تمہیں اب جانے نہ دوں گا۔ شاہ صاحب کا بادشاہ باری تھا، شاہ جنات کی چیخیں نکل رہی تھی۔ جب وہ چیخا تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میرا چہرہ ہی بدل جاتا، عجیب قسم کا رنگ ہو جاتا، یہاں تک کہ جو قریب بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی خوف محسوس ہونے لگتا۔ پہلے تو اس نے ہر قسم کا لالچ دیا کہ میں تمام دنیا اور پرستان کے خزانے کھول دیتا ہوں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو میں وہ تمہیں مہیا کرتا ہوں، چند گھنٹوں میں تمہیں دنیا کا عظیم ترین آدم زاد بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اس سے جدا نہ کرو۔ لیکن شاہ صاحب کے کلام کا اثر تھا کہ اب وہ منتیں کرتا تھا کہ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں پھر کبھی نہ آؤں گا۔ لیکن شاہ صاحب کہہ رہے تھے نہیں، میں نے تو تمہیں رکھنا ہی اسی میں ہے۔ مقصد یہ کہ میرے ہاتھ میں پین پکڑا دیا گیا اور کاغذ میرے آگے رکھ دیا گیا۔ آنکھیں میری بند تھی اور مجھے کہا گیا کہ یہاں تحریری طور پر اس بات کا اقرار کرو کہ تم یا تمہاری قوم میں سے اب کوئی بھی شخص اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ اچانک میرے دائیں ہاتھ میں ایک برقی روح دوڑتی ہوئی آئی اور میرا ہاتھ فوراً لکھنے لگا۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یا میری قوم کا کوئی بھی فرد اس کو یا اس کے الویدان کو کوئی بھی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ بات اس نے 3 بار لکھی۔ یہ کاغذ شاہ صاحب نے اپنے پاس محفوظ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ میرے دائیں ہاتھ میں آ جائے۔ پھر مجھ سے پوچھا، میں نے اقرار کیا کہ واقعی وہ میرے دائیں ہاتھ والے تعویذ میں ہے۔ اس پر شاہ صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے آنکھوں پر پھیر کر آنکھیں کھولو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ دائیں ہاتھ والا تعویذ اب میرے ہاتھ میں تھا اور آنکھیں کھلی تھی۔ شاہ صاحب نے اس تعویذ کو کھول کر مجھے پکڑایا اور کہا اس میں دیکھو کہ کچھ ہے۔ میں نے دیکھا شاہ جنات تعویذ کے اعداد والے خانوں میں سے ایک میں ہے۔ شاہ صاحب نے اسی وقت ماچس نکالی اور تعویذ کو آگ لگا دی۔ جو ہی تعویذ کے ساتھ وہ جلا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے عزیزوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن اب ہم سب بحیریت تھے۔ شاہ صاحب میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، میرا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔